ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਜੁਮਾ ਪੜ ਆਈਏ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਈਏ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ ਗਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਪੰਡ ਪੜ ਆਈਏ ਬੁਲੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜਾ ਬਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਅਨੋਖਾ ਪੇਸ ਵਟਾਇਆ ਆਹਦੋਂ ਅਹਮਦ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ
जे जोगी घर आवे मेरे, जे जोगी जोगी घर आवे मेरे, जे जोगी घर आवे मेरे, मुक जावन सब झगड़े छेड़े, लावा सीने नाल, लावा सीने नाल, रखा शगन मना के नी, लावा सीने नाल, रखा शगन मना के नी, लावा सीने नाल, लखा शगन मना के लावा सीने नाल। बुल्ले शाह एक जोगी आया, बुल्ले शाह एक जोगी आया, घर साडे इन्ने धुआं ढाया, घर साडे जे तू आप आया, ओ लुट लई हीर सियाल, लुट गई हीर सियाल, आया पेश बता के, लुट गई हीर सियाल, आया पेश उठा के, लुट गई हीर सियाल, आया पेश उठा के। ओने लुट लई हीर, ओने लुट लई हीर, ओने लुट लई हीर, ओने लुट लई हीर, ओने लुट लई ओने लुट लई हीर, ओने लुट लई हीर, ओने लुट लई हीर, जोगी 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 आदो बदला बदला के नी बदको कदम मुक्त पाके, ओने लुट लई हीर, जोगी लुट लई हीर, जोगी लुट लई हीर, जोगी लुट लई हीर, जाना जोगी दे वाह बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खैर रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, महफिल समा का इनेकाद होगा। बेहतरीन कलाम पेश किया है बब्बू राना साहब ने अपने हमनवाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बब्बू साहब आप बताइएगा ये कलाम किसका लिखा हुआ है? ये जो कलाम है, पहली बात तो बाबा बुल्ले शाह सरकार का लिखा हुआ कलाम है, और अपनी अपनी सेंस होती है हर इंसान की कि बात को किस तरफ लेके जाता है। बेसिकली ये बाबा बुल्ले शाह सरकार ने जो जोगी दिखाया है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाक। तो ये इसकी कह लें कि बेस है इस आइटम की। तो बाकायदा सूफ़ी आइटम है जिसमें अल्लाह उसकी आल का जिक्र है। राइट, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको निभाया। जनाब हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, फादर अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। जो टॉपिक है आज का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है दुआ, दुआ के फ़ज़ाइल, बरक़ात और उसके आदाब। क्या हम सही तरीके से दुआ मांग भी रहे हैं? क्या अल्लाह ताला से ये जो हमारा एक ताल्लुक़ है दुआ मांगने का, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके आदाब जो है उनको फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हमने बात करनी है। नासिर साहब, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि दुआ मांगना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये बताएं कि दुआ के आदाब जो हैं उनको फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। बहुत खूबसूरत मज़मून रखा आपने, और हर इंसान की ज़रूरत है, चूँकि हम हर वक्त दुआ मांगते हैं, हर घर में हर फ़र्द दुआ मांगता है। तो ये चीज़ें जो आपने अभी क्वेश्चन उठाया, ये बहुत ज़रूरी है कि जहन में हो कि हम अगर किसी से भी मांगें तो मांगने के आदाब तो पता होने चाहिए, मांगने का कोई सलीका होना चाहिए। सबसे पहले ये कि दुआ कितनी ज़रूरी है, तो उसमें हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक मैं आपके सामने रखूँ, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अद्दुआ मुख़्ल इबादा, इबादत का मग़ज़, इबादत की असल और उसकी रूह दुआ है। रब्ब ज़ुल जलाल पसंद करता है कि उससे मांगा जाए। बाकी दुनिया में जितने लोग हैं जिनसे अगर कोई मांगे तो वो नाराज़ होते हैं। दुनिया भर में कोई मांगने वाले को अच्छा नहीं समझता। हाँ, वो देने वाला दे सकता है, नहीं दे सकता, लेकिन मांगने वाले की इज़्ज़त नहीं है। एक ही दर है जिसमें मांगने वाले की इज़्ज़त है, और वो रब्ब ज़ुल जलाल का दर है। और वो कहता है, रब्ब ज़ुल जलाल फरमाता है, उजीबु दावत दाए इज़ा दान, कि मुझे जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। फिर रब्ब ज़ुल जलाल ने पूछा कुरान मजीद में, फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दा,
وہ کون سی ذات ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف میں پکارے تو جو جواب دیتا ہے، یعنی وہ رب ذوالجلال خود ہے. اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں. ارے واہ. تو اللہ دعا مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، لہذا دعا مانگ کے اللہ کو خوش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فاضل صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عالم اسلام کو سرخرو کرے، آمین. اور ہمارے جتنے بڑے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو ایکسیپٹ کرے، آمین. اور کل امت مسلمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھا کرے. آمین. سید علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر شہید ہوئے. ہم ایرانی قوم کو بھی اور بلکہ امت مسلمہ کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور دعا کی کچھ شرائط ہیں. اگر میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو 2 یا 3 ایسپیکٹس ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. دعا کے لیے پیشن کی ضرورت ہے. دعا جو ہے وہ صدق دل کے ساتھ مانگی جانی چاہیے. دعا کے لیے پیشنس کی ضرورت ہے. صبر بھی دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دعا کے ساتھ پرسیویرنس کی ضرورت ہے. دعا بار بار آپ کو مانگنی پڑے گی تو مانگیں. اور سب سے بڑھ کر دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ایک بنیادی شرط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ کے سفر پر ہے. تو وہ بیت اللہ کے سفر پہ جا رہا ہے، وہ سفر پہ چلا گیا ہے، وہ سفر کی کشٹ، وہ مشکل، وہ ساری ابزارب کرتا ہے. اس کے کپڑے جو ہیں وہ گرد و غبار سے اٹ گئے ہیں، بال اس کے بکھر گئے ہیں، کیونکہ بیت اللہ کا پرانا سفر جو ہے صحراؤں میں سے ہو کر وہ پہنچتا ہے. اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن رب العزت اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ کیونکہ جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، جو اس کا کھانا ہے وہ حرام ہے، جو اس کا پینا ہے وہ حرام ہے، جو اس کا لباس ہے وہ حرام مال کا ہے، جو وہ اس کے جسم کا وجود کی جو نشو و نما ہے وہ حرام سے ہے. تو اللہ رب العزت اس کی بات کو کیسے سنے جب آپ رزق حرام کے ساتھ ہیں اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں؟ تو شاید اس کی بھی تفصیل جو ہے ہمیں جاننی ضروری ہے، لیکن وہ جانیں گے اس بریک کے بعد. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ شیف سمرن جو ریسیپی ہمارے لیے بنا رہی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے. اوور ٹو یو سمرن. اچھا، تو میری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب ہم پہلے آلو کی ترکاری سے شروع کر لیتے ہیں. تو آلو کی ترکاری کے انگریڈینٹس میں بتاتی چلوں. میرے پاس بوائلڈ آلو ہیں. اچھا، یہ بہت زیادہ ابلے ہوئے نہ ہو، کیونکہ ترکاری بناتے وقت ہمیں تھوڑے سے آلو سالڈ پیسز میں چھوڑنے ہوتے ہیں، اور آدھے آلو میں اسی وقت میش کروں گی اپنے پین میں. تو آلو آپ کو میک شور کرنا ہے کہ زیادہ بوائلڈ نہ ہو. یہاں پہ میرے پاس مکس اچار ہے، رائے دانہ ہے، کلونجی ہے، ہلدی پاؤڈر ہے، زردے کا رنگ ہے، زیرہ پاؤڈر ہے، لال مرچ ہے اور نمک ہے. انگریڈینٹس کوئی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، بہت آسان انگریڈینٹس ہیں، بیسک انگریڈینٹس ہیں. چولہا میں نے چلا لیا ہے اور پین میں ڈال رہی ہوں اپنا ڈالڈا کارن آئل، کیونکہ ڈالڈا لایا ہے 100% پیور کارن آئل. چاہے وہ روز کی فرائنگ ہو یا کھانا ہو، ڈالڈا خیال رکھتا ہے آپ کی صحت کا. اور ڈالڈا کارن آئل میں ہے 4 times کولیسٹرول ریڈیوسنگ ایجنٹس. تو ایک ہیلدی لائف سٹائل پہ سوئچ کرنے کے لیے صرف ایک اسٹیپ ضروری ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنا آئل چینج کریں، کیونکہ آئل کی کنزپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے رمضان میں. تو آپ لوگ ایک ہیلدی آئل چوز کریں تاکہ آپ کی رمضان میں صحت کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا جائے. بالکل 1.5 سے 2 ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ تیل لے لیا ہے. اور ڈالڈا کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ ڈالڈا کا جو فارمیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسٹینڈ اپ پاؤچز ہیں، بغیر کسی گندگی کے، بغیر کسی میس کے میں نے اپنا تیل اس میں ڈال دیا ہے اور کوئی بھی گندگی نہیں ہوئی ہے، ورنہ تیل کی بوٹلز ہوتی ہیں بہت میس بچتا ہے. اچھا، تیل گرم ہو گیا ہے.
اس میں ہم پہلے ڈالیں گے 1 ٹی اسپون رائے دانہ اور 1 ٹی اسپون اس میں ہم ڈالیں گے کلونجی. اس کو تیل میں پہلے مجھے اچھے سے سوٹے کرنا ہے. اس کے بعد میں اس میں 2 سے 3 یہ آلو کٹے ہوئے ہیں بوائل ہو کے اس کو ڈال دیا ہے. اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں لال مرچ ایڈ کر دی ہے. 1/2 ٹی اسپون اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے. ہلدی مجھے بالکل پنچ کے قریب ایڈ کرنی ہے 2 سے 3 اور زردے کا رنگ بھی بالکل پنچ کے قریب ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا نمک رہ گیا ہے تو میں اس میں حسب ذائقہ نمک ایڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو مسالہ یہ آپ اچھے سے آلو کو پہلے اس میں مکس کر لیں. پھر اس میں ہم ڈالنا شروع کریں گے پانی, کیونکہ آلو کو مجھے تھوڑا سا میش بھی کرنا ہے. تو پہلے پانی ایڈ کر لیتے ہیں. آلو کی ترکاری بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبروسوں نے اور آسان کر دیا ہے. ہوتا یہ کہ رمضان میں جب کچوری کا دل چاہتا ہے تو باہر جاتے ہوئے اکثر سیفٹی اور ہائیجین کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو سبروسوں نے کچوری ایسی نکالی ہے جس کا ٹیسٹ, جس کا ذائقہ ویسے ہی عمدہ ہے, اتنا ہی پرانا, اتنا ہی مزیدار ہے. تو آپ گھر میں بیٹھے اپنی آسانی کے ساتھ, اپنی کنوینئنس کے ساتھ کچوری بنا سکتے ہیں اور باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو مارکیٹس میں بہت سارے فروزن پروڈکٹس اویلیبل ہیں, لیکن سبروسوں کی جو فروزن پروڈکٹس ہیں وہ لوگ ٹریڈیشنل فلیورز کو ماڈرن طریقے سے ریوائیو کرتے ہیں, جو کہ ہر فروزن پروڈکٹ میں بات یہ نہیں ہوتی ہے. اور فروزن پروڈکٹ بناتے ہوئے ایک کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہو, کیسا ٹرن آؤٹ کرے. تو اس کی جو کچوری ہے اس کا ذائقہ, اس کی کوالٹی سب کچھ گارنٹیڈ ہے اور اس کے فلیور, ذائقہ سب کچھ گھر اور ٹریڈیشنل فلیورز کے حساب سے ہے. تو آپ لوگ بالکل آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں. جب تک یہ ہو رہا ہے سبروسوں کی کچوری ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ لگے نہیں نیچے. ٹھیک ہے. آلو میں جب تھوڑی سی کسر رہ جائے اس کے بعد ہمیں میش کرنا ہے. اس میں تھوڑا سا بھی ہے ٹائم, اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ کور کر لیتے ہیں. آنچ میں نے بالکل ہلکی کر دی ہے. سبروسوں کے ہم کچوری کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. آلو کو میش کر لیتے ہیں ہم. میرے پاس میشر ہے, ہو گیا. اچھا, اس میں اب صرف لاسٹ اسٹیپ اور فالو کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اچار رہ گیا ہے تو پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑا سا گریوی کرنی ہے. اور 1 سے 2, اگر آپ کو کھٹاس زیادہ پسند ہے ترکاری میں تو آپ زیادہ اور ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ 2 ٹی اسپون اچار ایڈ کر رہی ہوں. یہ ترکاری ہماری آلموسٹ ریڈی ہے. اس کو تھوڑا سا میں سے بھون رہی ہوں, تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگ کو بہت زیادہ گاڑھی گریوی پسند ہے تو آپ لوگ آلو کو پہلے سے زیادہ ابال لیں, زیادہ کر کے, تاکہ بھوننا زیادہ نہ پڑے.
اور گریوی کم بنے. لیکن میں ابھی فی الحال پانی والی گریوی بنا رہی ہوں, اس لیے میں پانی ایڈ کر رہی ہوں. اور آلو بھی میرے اتنے زیادہ بوائلڈ نہیں تھے, بہت میڈیم بوائلڈ تھے. تو ابھی میں بھون کے میں نے اس کو میش کر دیا ہے, اور باقی میرے آلو ویسی کے ویسی سالڈ ہیں. آلو کی ترکاری تیار ہے, اور اس میں سے اچار کی خوشبو بھی بڑے مزیدار آ رہی ہے. اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اب چلتے ہیں کچوری کی فرائنگ کی طرف. کچوری فرائنگ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں. کچوری فرائی میں کر رہی ہوں پھر سے ڈالڈا کارن آئل میں. چاہے وہ بچوں کے کھانے ہوں یا وہ بڑے فرائیڈ آئٹمز ہو, ڈالڈا آپ کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے, آپ کے کھانا کا بھی خیال رکھتا ہے, کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. تو اف یو وانٹ ٹو سوئچ ٹو ہیلدی لائف یو شوڈ سوئچ ٹو ڈالڈا کارن آئل. آئل گرم ہو رہا ہے. جب تک میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارے شو خیر خوان کے ساتھ تعاون کیا ہے کئی برانڈز نے, جس میں شامل ہے ہمدرد کے مسالے اور روح افزا, کنور, انچوک, گلو سرنا, ملک پیک ہے ہمارے ساتھ, 7 اپ ہے, سبروسو ہے, اور ڈالڈا کا آئل ہے. کراچی میں آج کل بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے موسم بہت مزیدار تھا, لیکن جب سے یہ رمضان اسٹارٹ ہوئے ہیں تب سے شروع میں تو کافی ہوا چل رہی تھی, بٹ اب موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے. اور جو بیچارے روزے دار ہیں, جو باہر کام کرتے ہیں, وہ لوگ تو اسپیشلی اپنا بہت خیال رکھیں, اور پانی بہت زیادہ سے زیادہ پئیں, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ سب سے زیادہ روزوں میں ہو جاتا ہے. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, پانی کا خیال رکھیں سب سے زیادہ, اور روزے کے بعد چلتے پھرتے جتنا ہو سکے سحری تک آپ لوگ پانی کنزیوم کرتے رہیں. یہ کچوریاں اس کو ڈال لیتے ہیں. یہ سبروسو کی کچوریاں چکن کی ہیں, اور لوگ دال والی بھی شوق سے کھاتے ہیں, لیکن سب سے اچھی بات سبروسو کی یہی ہے کہ ٹریڈیشنل فلیورز کو یہ لوگ ماڈرن طریقے سے ریوائیو کر کے کھانے اپنے پریزنٹ کرتے ہیں. تو فروزن پروڈکٹس میں اکثر ٹینشن لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا, کیسا فلیور ہوگا, کیسا ٹیسٹ ہوگا, لیکن سبروسو پرومس کرتا ہے اپنے فلیورز کو بھی, اپنی سیفٹی بھی, اپنی کوالٹی بھی. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دیکھنے میں ہی نہیں, آپ لوگ ٹرائی بھی کریں گھر پہ. یہ ٹیسٹ وائز بھی بالکل باہر جیسا, جو سالوں سے ہم لوگ ذائقہ ہم جس ذائقے کی عادی ہیں سالوں سے ہم جو کھاتے آ رہے ہیں, اس کا فلیور بھی بالکل ویسے ہی ہے, ٹیسٹ بالکل ویسے ہی ہے. اچھا, کچوری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں براؤنش کلر کی ہو گئی ہیں, تو اس کو نکال لیتے ہیں. کچوریوں کو کوشش کریں کہ ڈیپ فرائی کریں تو وہ اچھے سے ایکولی فرائی ہو جاتی ہیں. اس کو ہم کر دیتے ہیں. اس کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے. یہ بس ایک لاسٹ اسٹیپ میرا رہ گیا, وہ ہے گارنشنگ کا. اس کو میں ہرے دھنیا سے گارنش کر دیتی ہوں. یہ کچوری کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا کلر آیا ہے, بالکل باہر جیسی کچوری جیسا کلر ہے, اور ٹیسٹ بھی اس کا اندر سے بالکل باہر جیسی کچوری جیسا ہی ہے. تو آپ لوگ گھر پہ اس کو ضرور ٹرائی کریں. رمضان میں افطار کی ٹیبل پہ کچھ نہ کچھ ایسے آئٹمز اچھے لگتے ہیں, ٹیبل بھی بھری ہوئی لگتی ہے, اور روزوں میں کچوری کھانے کا بھی دل کرتا ہے. تو یہ آپ کی کنوینئنس کے لیے سبروسو لے کے آیا ہے چکن کچوری. تو آپ اس کو اپنے گھر کی کنوینئنس میں بیٹھ کے بنائیں اور سرو کریں.
اچھا جی، تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی. ہم نے بنائے ہیں سبروسو کی چکن کچوری اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا آلو کی ترکاری. بہت ہی ایزی اور بہت ہی کوئک ریسیپی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا. ملتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ میں نئی ریسیپی کے ساتھ. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بڑا ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. کنٹینیو کریں گے گفتگو کے سلسلے کو. ناصر صاحب، جس طرح سے فاض صاحب نے بھی بات کی کہ دعا مانگنے والے کے لیے رزق حلال کھانا بھی وہ ضروری ہے. اب دعا مانگ رہے ہیں اور اس کی قبولیت نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ایک فیکٹر شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شاید نہیں، یقیناً ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. اس کی حدیث پاک سنا دی شاہ جی نے. آگے دیکھیں، جلد بازی، دعا میں جلد بازی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے. کہ آپ دعا کریں تیز لفظوں کے ساتھ، پورے دل کے اخلاص کے ساتھ مانگ ہی نہیں رہے. اس طرح تو کوئی کسی کو کوئی 10 روپے نہیں دیتا جس طرح ہم اللہ سے دنیا جہان کی نعمتیں مانگنے پر لگ جاتے ہیں. اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں. انسان کی دعا رد نہیں ہوتی اگر چند شرائط پوری کر لے. رزق حلال ہو، جلد بازی نہ کرے، دل میں اخلاص ہو، قطع رحمی کرنے والا نہ ہو اور ظالم نہ ہو. جو انسان رشتے توڑتا ہے وہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو اپنے عرش کے پائے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور اس رشتہ داری نے کہا تھا مولا کریم لوگ مجھے کاٹیں گے. اللہ نے فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. اس شخص کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کی دعا میں برکت نہیں ہو سکتی جو رشتہ داری کاٹتا ہے. پھر جو ظالم ہے، کسی بھی صورت ظلم کرنے والا، اپنی اولاد پر ظلم کرنے والا، بیٹیوں کو حق سے محروم کرنے والا، بہنوں کو ان کے حق سے محروم کرنے والا، یا بڑے لیول پر چلے جائیں ملک میں اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے، وہ جتنی دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں پھر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کو پابند نہ کرے کہ میں جو مانگ رہا ہوں ویسے ہی اسی شکل میں مل جائے. اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کی شکلیں ایسے ہوتی ہیں. بسا اوقات اس کی دعا کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت اللہ ہٹا دیتا ہے، بسا اوقات اس کی کوئی بیماری اس سے دور کر دیتا ہے، کئی بار اس پر آنے والا کوئی امتحان اللہ تعالیٰ اس سے اس کو چھڑا دیتا ہے. اور جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندہ آئے گا تو ایک پہاڑ ہوگا نیکیوں کا. بندہ پوچھے گا میرے رب میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی. اللہ فرمائے گا تمہاری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی کسی مصلحت کی وجہ سے، وہ آج تمہیں اجر کی صورت میں مل رہی ہیں. تو بندہ اس وقت کہے گا مولا کریم کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی. اس دنیا کا کیا ہے؟ یہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو قلیل ہے. اس میں جتنا مل جائے بالآخر اس نے ختم ہونا ہے. انسان کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے. آخرت میں جو چیز مل جائے وہ دائمی ہے. تو دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اللہ رب العزت کو ہم پابند نہیں کر سکتے کہ جیسے جس وقت وہ جو ہی میں دعا کروں وہ قبول کرے. اگر ہم نیکی پر، تقوی پر، قناعت پر کاربند ہو جائیں تو یقیناً پھر ایسے ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں جیسے مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے. تو فاض صاحب جس طرح کہ آپ ذکر کر رہے تھے پہلے کہ پہلے کیا اہم نقطے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر پھر آپ کو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی دعا کرتے ہیں، یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ تو مال و متاع کی دعا کی جاتی ہے، اپنے حالات کی بہتری کی دعا کی جاتی ہے، اپنے جو انسان ہونے کی، اپنے اندر کی بہتری کی دعا نہیں کی جاتی ہے جس کا اصل تعلق جو ہے خدا سے ہے، کیونکہ اس کی بانٹ تو تقسیم جو ہے وہ ایک جیسی ہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. دیکھیں جیسے انسانوں میں گریڈز ہیں نا، انسانوں میں درجات ہیں، اسی طرح انسانوں کے درجات کے مطابق میرے دعا کرنے کے سٹائل کے بھی درجات ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مرسی کہہ لیں یا رب العزت کا لطف کہہ لیں، رب العزت ہر درجے پر آپ کی دعا کو سننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو دعا کے سٹائل پر کرٹیسائز نہیں کرتے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو. بھی ایک عام آدمی ہے، اس کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے وہ اس کام کے لیے بھی اللہ رب العزت کو ہی دروازہ کھٹکائے، کیونکہ اس کی معرفت کا درجہ یہ ہے، اس کی نماز کا یا دعا کا سٹائل پھر یہ ہے.
لیکن جو عرفاء ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، عرفاء کا پھر درجہ دعا، کیونکہ دعا عبادت کا مغز جو ہم احادیث کے اندر آیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا نا. دعا اصل میں خدا کے سامنے سرنڈر کرنے کا ایک انداز ہے. تو جو ہائر لیول کے لوگ ہیں وہ پھر راضی برضا ہیں. جیسے امام زین العابدین کے بارے میں ان کے احوال میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الہ العالمین میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے نبی کی سنت ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ تو میرے لیے یہ کر دے، کیونکہ تو بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو دعا مانگنے کا ہر انداز اپنے درجے پر مقبول ہے، مگر اس میں درجات ہیں یقینی طور پہ. رزق حلال شرط ہے. اچھا اب عوام کے لیے، میں اپنے جیسے طلباء کے لیے کچھ بات ایک دو اور کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرو نا تو قطعیت کے ساتھ کرو، تیقن کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ. تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اور اکثر میں تو یہ کم از کم غلطی کرتا تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا یہ نہ کہو اگر اللہ تو چاہے تو ایسا کر دے. رب العزت کے لیے اگر مگر نہیں ہے، رب العزت تو دینے والا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو رب العزت پر زبردستی کرے؟ تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ رب العزت یہ آپ ہی عطا کریں گے اور میں اس کا بھکاری ہوں، میں یہ مانگنا چاہتا ہوں. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث نریٹ کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتے اس وقت تک جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنی دفعہ دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو جو میں نے عرض کی تھی نا کہ پیشنس، صبر، آپ کی دعا کا ایک لازمی نتیجہ نکلنے والا ہے، کیونکہ جس کو آپ سنا رہے ہیں وہی تو سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو سننے والا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. اللہ رب العزت کی ادھر سے جواب آئے گا، موسٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن جب آپ یہ گلے کا ایک وہ کلمہ بلند کرتے ہیں نا، میں نے اتنی دفعہ عبادت کی، میں نے اتنے نوافل پڑھے، میں نے اتنی دعائیں کی، تو وہ ڈیزائربل کانسیکوینس مجھے نہیں ملا. سرکار دو عالم نے روکا ہے اس سے، ڈونٹ ڈو دس اینڈ یور پریئر ول بی ایکسیپٹڈ. جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، یا تو وہ اس طرح قبول ہوگی جیسے آپ چاہ رہے ہیں، یا وہ ثواب کے درجے پہ قبول ہوگی، یا مشکل ہٹ جائے گی. میں ایک کوئک فکرہ صرف ایڈ کروں گا، میں نے وہ دعائیں جو بڑے دل سے مانگی ہمیشہ قبول ہوئیں، اور اگر بظاہر قبول نہیں ہوئی تو 5-10 سال بعد پتا چلا کہ اگر قبول ہو جاتی تو کتنی قباحتیں تھیں. یہ تو ہے، یہ تو ہے. جس طرح ابھی ناصر صاحب بات کرتے ہیں، ناصر صاحب کوئکلی میں یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح ابھی فاضل صاحب نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، دعا ضائع نہیں ہوتی آپ کی مانگی گئی دعا. تو کیا ایسا ہی ہوگا جس طرح پہلے فرما رہے تھے کہ جو قیامت کے روز ہماری جو مانگی گئی دعائیں ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ سے، اسی سے مانگ رہے ہیں جس نے آلریڈی سب کچھ دیا ہوا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں کہ اس نے ہمیں کتنا مالا مال کیا ہوا ہے. ہمیں جو آنکھ جھپکتے ہیں نا شاہ جی، آنکھ جھپکتے ہیں، یہ 1 منٹ میں 13 سے 14 مرتبہ ہم جھپکتے ہیں. اگر ایک دن کا اور اپنی زندگی کا حساب کریں، ہمیں اندازہ ہی نہیں. اگر ہم 10 منٹ کے لیے آنکھ نہ جھپک سکیں، ہماری نظر خراب ہو جائے، ہماری آنکھ دھندلا دیکھنا شروع ہو جائے، اور اگر گھنٹے تک یہ بات چلی جائے شاید ہماری نظر ضائع ہو جائے. اور اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ بیماری لگے، وہ ساری دولت دے کر اس آنکھ جھپکنے کی طاقت حاصل کرنا چاہے گا جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہوئی ہے. وہ حدیث ایک واقعہ لکھا بابا فرید گنج شکر نے، شاید مضمون سے تھوڑا سا جڑتا ہے لیکن دل میں آ گیا. آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے 500 سال عبادت کی کسی جزیرے میں، اور وہاں اللہ نے اس کے لیے پانی، میٹھا پانی نکالا، اور ایک انار تھا جو روزانہ اسے کھانے کو ملتا تھا. 500 سال عبادت کر کے جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے حضور پیش ہوا. اللہ نے فرمایا اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. اس نے کہا یا اللہ 500 سال کی میری عبادت تو پھر بھی بات فضل پر ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے، بابا فرید فرماتے ہیں کہ اسے جہنم کی ایک قریبی وادی میں بھجوایا. وہاں اسے پیاس لگ گئی گرمی کی وجہ سے، وہ پانی مانگتا تھا، پانی کا ایک پیالہ نظر آیا لیکن اس سے دور بھاگتا تھا. یہ دوڑتا گیا پانی حاصل نہ کر سکا. ہوا یہ کہ آخر میں آواز آئی کہ بتاؤ تم کیا دو گے اگر میں تمہیں پانی دیتا ہوں؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا تمہارے پاس 500 سال کی عبادت ہے. اس نے کہا 100 سال کی عبادت دیتا. اس نے کہا نہیں دیتا. 200 سال، 300 سال، 500 سال کی عبادت ایک پانی کے پیالے کے بدلے دے کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا قیمت لگائی تم نے اپنی عبادت کی؟
ہمیں جو کوئی زندگی بھر ملتا ہے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں اچھا، رہے. ہم ناشکرہ پن بھی کرتے ہیں، اس پر بھی ہم کریں گے بات، لیکن ایک بریک کے بعد. خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. فہد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پھر کس طرح سے، کس نیت سے اور کس طریقے سے اپنی دعاؤں کو مانگیں کہ وہ قبول ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور؟ جی میں ریٹریٹ دوبارہ سے کروں گا کہ دعا فیتھ کے ساتھ مانگیں. جب تک آپ کو یقین نہیں نہ ہوگا، دنیاوی طور پہ جب ہم نے کسی سے کوئی سفارش کرانی ہوتی ہے، اگر ہمارا دوست کوئی سینئر بیوروکریٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کام کر دے گا، تو ہم جس انداز سے اس سے کام کرواتے ہیں نا، بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، وداؤٹ اینی کمپیریزن. رب العزت کی شان وراء البرایا، کوئی کمپیریزن استغفر اللہ پاسبل ہی نہیں. لیکن وہ جو ایک ہم جھنجھوڑ کے کہ یار یہ کام میرا تو ہی کر سکنا، کر دے پلیز، تو رب العزت کے ساتھ اس سے انفینٹ درجے کا زیادہ یقین ہو کہ میرا کام واقعی اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ ہے وہ مسبب الاسباب، بے شک یہ ہے وہ ٹرو گیٹ جہاں سے وہ کام ہوگا. اگر دعا ایک رسم ہے صرف، تو رسم والی بات تو دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتے اس کو ایکسیپٹ کرنا. تو رب العزت کی شان تو براء البراء ہے، کیسے ہوگا یہ؟ آپ کو دعا دل سے کرنی ہے. مجھے اقبال کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. یہ فیتھ کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے پاس آ گیا ہوں، کون ہے جو رب کے علاوہ مجھے دے سکتا ہے. اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے، میں اگر if I am able to quote، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں، خوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اندر کے جذبے مر گئے ہیں. وقت کی مناسبت سے کیا خوب آپ نے جوڑا ہے. ہاں، جذبے مر گئے ہیں. جب ٹرو پیشن کے ساتھ پیشنس، پیشن، پرسیویرنس اور اس کے حلال کا کامبو ملے گا تو یقیناً 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 اللہ کے نبی کے صدقے ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. بے شک. اچھا ناصر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے جس طرح سے فاضل صاحب نے بتایا کہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگی جائے، اتنا فیتھ ہو. کیا کبھی اللہ کے حضور بچے کی طرح ضد کر کے گڑ گڑا کر بھی دعائیں مانگنی چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے اگر ہو چکے ہیں تو پھر دعا اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اس طریقے کی باتیں بھی بہت جگہوں پہ کی جاتی ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، چونکہ تقدیر کے فیصلوں کو بھی دعا بدل دیتی ہے. دعا سے اللہ رب العزت تقدیر بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے، جو چاہے باقی رکھتا ہے. اللہ سے کیا دور ہے؟ اگر ہم دعا کریں گے تو رب ذوالجلال اسے مٹا دے گا. ایک بات ہے، یہ جو بچے کی طرح مانگنا ہے، پھر بچے کی طرح اللہ سے پیار کرنا. جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر یقین رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا. اپنے والد سے ایک بچہ مانگ رہا ہو، کوئی اور بندہ اسے کہ چلو مجھ سے اس سے ڈبل لے لو، بچہ کہتا نہیں میں اپنے ابو سے لوں گا، تھوڑے لے لوں. اللہ سے ایسا تعلق تو بنائیں. یہ کبھی دیکھیں کہ چھوٹا بچہ اپنے والد سے مانگتا ہے، آپ اسے کہ 2 گنا 3 گنا مجھ سے لے، کہتا ہے میں تمہارے پیسے نہیں لیتا، میں نے اپنے بابا سے لینے تھوڑے لے لوں گا. اللہ رب العزت دیکھتا ہے جو بندہ ہر جگہ مانگتا ہے، ہر جگہ ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر جگہ سجدہ کرتا ہے، ہر جگہ سجدہ کرتا ہے. اللہ کو کیا بھار ہے اس کے سجدے کا؟ اللہ تو کہے گا یہ تو 2 پیسے کے مفاد کے لیے جھکنے والا، یہ تو تھوڑے سے خوف پہ ڈرنے والا، اگر اس نے مجھے سجدہ بھی کر لیا تو کیا کمال کیا. سجدہ ہے آزاد آدمی کا جو کہیں نہیں جھکتا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے. جب وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، یہ ہاتھ جو کبھی نہیں پھیلا تھا آج اس نے میرے آگے پھیلایا، یہ پیشانی جو کبھی نہیں جھکتی تھی یہ میرے سامنے جھکی. اللہ ایسے سجدوں پر فخر کرتا ہے، اللہ ایسے سوال پر فخر کرتا ہے. مگر ہم اللہ کی پہلی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، کبھی تھینک گاڈ نہیں کہا. اور مانگے جاتے ہیں، اور مانگے جاتے ہیں. دیتا وہ ہے، نام کسی اور کا لگاتے ہیں. دیتا وہ ہے، تعریفیں کسی اور کی کرتے ہیں. دیتا وہ ہے، جھکتے کہیں اور ہیں.
جب ہمارے دل کا مرکز اور مأویٰ رب ذوالجلال کی ذات ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سے مانگ کے پھر گلے شکوے کیا کہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. وہ مالک جب ہم کسی کام جوگے نہیں تھے نا, جب ہمیں وہ رزق دیتا تھا, ہم تو انسان تو بہت کمزور ہے جی. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی کھانے کے قابل ہوتا ہے. ہم تو کئی سال کئی دن آنکھیں بند رہتی ہیں, پورا سال بول نہیں سکتے, مانگ نہیں سکتے. جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو جو رب دے رہا تھا, وہ آج جب اس نے ٹانگے بازو مضبوط دیے ہوئے, کیا وہ اب نہیں دے سکتا؟ پھر کیوں ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم ڈرتے ہیں کسی سے؟ پھر کیوں ہم جھکتے ہیں باقی لوگوں کے سامنے؟ اپنے رب کو, اپنے مالک کو پہچان کر اسی سے سوال کریں, یقیناً جو مانگیں گے وہ رب عطا کرے گا. بالکل ٹھیک. اور فاضل صاحب کیا خوبصورت بات ہے کہ جو ہی آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں آپ کے نفس میں تبدیلی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. Absolutely. اور آپ جو تقدیر بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ میں بدلاؤ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں. بے شک. اور اس پہ تقدیر کے پر ہم لمبی کانورزیشن کر سکتے تھے, کیونکہ تقدیر کے بھی لیئرز ہیں, لیولز ہیں, اور بہت سی تقدیریں رب العزت مٹا سکتے ہیں. مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں اے بندے, رب العزت انفینٹ ہے تو انفینٹ تقدیریں بھی دینے پر وہ قادر ہے. تو اگر تمہاری ایک تقدیر تمہیں پرابلم دے رہی ہے, اس رب العزت سے ایک نئی تقدیر مانگ لو, وہ تو قادر ہے نئی تقدیر دینے پر بھی. اور ایک چیز جو شاید بھول نہ جاتی میرے خیال میں آداب دعا میں, میرا خیال ہے فنڈامنٹل ہے, کرٹیکل ہے, اس کو بیان ہونا چاہیے بار بار. دعا کا فوری مستقل پہلا کرینہ یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ درود ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. اور روایات میں, نریشنز میں آتا ہے کہ جب اول و آخر سرکار دو عالم پر درود پڑھا جاتا ہے تو ایمیجن کرو کہ جیسے تمہاری دعا کو ونگز لگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت جب پہلی بات کو قبول کر رہے ہیں درود پاک, آخری بات کو قبول کر رہے ہیں درود پاک, تو درمیان میں رب العزت کو حیا آتی ہے کہ ایک دعا کو بھی ریجیکٹ کر دیں. تو دعا کی فوری قبولیت کے لیے سادہ نسخہ ہے, تیر بہدف نسخہ ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشوع و خضوع کے ساتھ ضرور بے ضرور درود پاک پڑھیں. اور اگر آپ اس کو تعداد میں زیادہ پڑھ لیں, کثرت سے پڑھ لیں, وہ بھی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے, درود ایک ایسا ذریعہ قربت ہے جو رب العزت کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے. تو یہ ادب دعا کے اندر اس پر ایمفسس ہونا بہت ضروری ہے. توحید ایبسنس آف پروفیٹہڈ نہیں ہے. توحید کی لازمی شرائط میں سرکار ختمی مرتبت کی ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے. وہ آپ کی ہر عبادت کے اندر آپ کو نظر آئے گا, آپ کی صلاۃ میں, آپ کے قیام میں, آپ کے سجدے میں, ہر جگہ حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو عظمت ہے اس کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے دعا مانگے, یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ. بڑی پیاری بات ہے. اچھا ناصر صاحب, کچھ یہ بھی ہے کہ دعا کے لیے کوئی افضل مقام یا وقت بھی ہوتا ہے متعین, اور کون سی ایسی جگہ یا حالت ہے جس میں دعا مانگنی نہیں چاہیے؟ بالکل, بہت اچھی بات کی, وہ خوبصورت بات ہے. سجدہ کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, جب بارش برس رہی ہو اس وقت دعا کریں, دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب جب آپ کے دل پر کسی چیز کا اثر ہو, کوئی آواز, اذان کی آواز آپ کو اثر انداز ہو, اس وقت آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس وقت فوراً دعا کریں, رب ذوالجلال دعا قبول کرتا ہے. جب آپ کو نیکی کریں, وہ نیکی آپ کے دل کو خوشی دے, اس وقت اللہ کے حضور جھک جائیں, اللہ سے سوال کریں, دعا قبول ہوتی ہے. اور جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے, اولیاء کرام کی, جہاں اللہ کے اولیاء صلحاء ہوتے ہیں ان کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. بعض اماکن, بعض شخصیات, ان کے پاس جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے وہ حدیث پاک میں آتا ہے, 100 بندوں کا قاتل قریت صالحہ, نیک بستی کی طرف سفر کر رہا تھا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے اسے معاف فرما دیا. تو اولیاء صلحاء کے پاس جانا چاہیے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس حاضر ہو, ایسے اولیاء کرام ہیں. مکہ مدینہ میں جب خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے. آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں, دعا قبول ہوتی ہے. انسان کو دعا, جب اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے محبت کے ساتھ, وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو والدین کا چہرہ پیارا لگے, اس وقت دعا کریں, وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ درود پاک والی شاہ جی نے بات کی, کمال چیز ہے. آپ جب درود پڑھتے ہیں نا, دراصل درود ایک دعا ہے. آپ کرتے ہیں اللہم, اے اللہ, اللہ رب العزت متوجہ ہوتا ہے تو آپ عرض کرتے ہیں صلی علی محمد,
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। अल्लाह फरमाता है कितना ये बंदा, इसने मुझे मुतवज्जे किया अपने लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के लिए, और वो मेरे आका मेरे हबीब की तो ज़ात वो है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे उन पर तो मैं पहले से दरूद भेजता हूँ, तुम मांगो जो मांगोगे तो मैं अता कर दूंगा। बिल्कुल। तो फाज साहब, रमज़ान के किन नौकात में जो है दुआ की कबूलियत ज़्यादा हो सकती है? रमज़ान में भी और वैसे जनरली भी तहज्जुद का वक्त जो है ख़ास तौर पर, क्योंकि ये हदीस में आता है कि रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक जो उसको ज़ेबा है वो आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और निदा दी जाती है कि मांगो क्या मांगते हो, और वो पुकारने वाला जो है वो उसकी पुकार का जवाब देता है अगर, तो रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको एक्सेप्ट करता है उन दुआओं को। तो वो वक्त जो है तहज्जुद का आम दिनों में भी और रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस वो वक्त है कि जब आप रब्बुल इज़्ज़त के साथ कनेक्ट करें, और वैसे भी आप एक्सपेरिमेंट करें। अफ्तार के लम्हे भी बेशक, अफ्तार का लम्हा बहुत ज़्यादा सरकार दो आलम की हदीस इसके पर नातिक हैं कि उस वक्त दुआ मांगी जाए, लेकिन आप वो तहज्जुद के वक्त को इमेजिन करें जो लोग जिनको दस्तयाब है, जिनको अवेलेबल है। और रमज़ान में हम भी अगर उठ जाएं, क्योंकि सहरी के लिए उठते हैं, तो वो एक लम्हा हमें मिल सकता है, एक अजीब प्लेजेंटनेस है बिल्कुल उस वक्त के अंदर, बिल्कुल है, एक स्टिलनेस है, एक रब्बुल इज़्ज़त की कोई तजल्लियात कह लें, मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि वो जो बरकत है, वो जो नूर है, वो जो फैज़ है, आपको अपने हार्ट की फ्रीक्वेंसी तब्दील होती हुई नजर आएगी, महसूस होती है। मतलब वन कैन एक्सपीरियंस दैट इन अ वेरी फिजिकल सेंस आल्सो। तो वो वक्त है कि जब आप कंसंट्रेशन के साथ रब्बुल इज़्ज़त को पुकारे तो यकीनन दुआ कबूल होती है। और जैसे ये यहाँ पे बात हुई ना, ये कुरानी बात है, वैसे इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। सुलहा के मकामात पर जो बात हुई, हज़रत ज़िक्रिया ने दुआ की किधर जाके, बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वो जो नीश थी जहाँ पर वो इबादत करती थी, ये कुरान है। और बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो नबी नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, वो नॉन नबी हैं, वो एक वलियाँ हैं, वो एक नबी अल्लाह की वालिदाएं हैं। तो जनाब ज़िक्रिया ने जब पूछा कि आप ये फल कहाँ से आ रहे हैं, तो फरमाया मेरा रब ही मुझे अता करता है। तो उधर आपने दुआ की थी हजरत याहिया की आमद की। दुरुस्त। तो ये जो सुलहा के पास जाकर दुआ करने का तरीका है, ये भी एक बड़ी अहम बात है। बिल्कुल सही। जनाब, दुआ मांगना कितना अफजल है और दुआ किस मकाम पर किस तरीके से मांगना अफजल है, ये तो प्रोफेसर साहिबान ने आपको बता दिया है। तो जनाब ज़रूर मांगिए अपने रब से, और इस यकीन के साथ मांगिए कि वो आपको देख रहा है, वो सिर्फ आपको सुन रहा है और वो आपको अता करेगा, और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। अपने प्रोफेसर साहिबान के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात की। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।